सब्सक्राइब कीजिए। जितनी भी इबादतों का हुक्म अल्लाह ने कुरान में अता फरमाया है, उन सारी इबादतों का मकसद हमारी आदतें बदलना है। इबादत करो और आदतें बदलो। लेकिन अगर आप दुनिया भर के मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लें तो आप ये महसूस करेंगे कि इबादत करने के बावजूद भी आदतें नहीं बदलती। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकने के लिए है, लेकिन नमाज पढ़ने के बावजूद इंसान बेहयाई और बुरी बातों की तरफ माइल होता है। रोजा मुत्तकी बनाने के लिए है। माह रमजान शरीफ के गुजर जाने के बाद रोजा रखने वाले की जिंदगी में दूर तक इल्ला माशाअल्लाह कहीं तकवा का नामो निशान नजर नहीं आता। हज गुनाहों से पाक करने के लिए है, लेकिन मैदान अरफात में तौबा कर लेने के बाद हज करके गुनाहों से पाक होने के बावजूद जब हाजी वहां से पलटता है तो इल्ला माशाअल्लाह हज के बाद उसकी जिंदगी में जो तब्दीली नजर आनी चाहिए वो तब्दीली नजर नहीं आती। मैंने बहुत गौर किया, मैंने सोचा कि आखिर क्या बात है कि आज मुसलमान नौजवान कोशिश कर रहा है कि उसकी नमाज न छूटे। इसी तरीके से अल्लाह ने अगर इस्तिताअत अता फरमाई है तो हज का भी वो सोचता है, हज के लिए जाता भी है, लेकिन फिर भी जिंदगी क्यों बदलती दिखाई नहीं देती? क्या रीजन है उसका? क्या सबब है उसका? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उसी चीज को, उसी मर्ज को आपके सामने पेश करना चाहूंगा और साथ ही साथ उस मर्ज का इलाज भी आपके सामने पेश करूंगा, ताकि जब हज करने वाला हज के लिए जाए और जाने से पहले ही वो अपना इलाज करके जाए तो इंशाअल्लाह जब वो हज करके लौटेगा तो उसकी जिंदगी को देखकर दुनिया उसकी किस्मत पर रश्क करती हुई नजर आएगी। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। हज और उम्रा कंप्लीट करो, मुकम्मल करो। किसके लिए? अल्लाह के लिए। यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि एक बंदे के दिलो दिमाग में हज से पहले ये तसव्वुर होना चाहिए कि इस मुकद्दस फरीजे के अंजाम के लिए वो जो जा रहा है तो क्यों जा रहा है। आज हमारे यहां सिस्टम यह है कि जब हज का कोई फॉर्म भर देता है या किसी टूर वाले के यहां अपनी सीट बुक करवा लेता है तो लोग उसकी दावतें करते हैं, वो दावतें खाता है, दुआएं लेता है, दुआएं देता है, लेकिन अभी तक उस हाजी को न हज के मसाइल से वाकिफियत है और न उसकी नीयत अभी तक परफेक्ट हुई है। बस एक चीज जहन में रहती है और वो ये है कि मैं साहिब इस्तिताअत हूं, मुझ पर हज फर्ज हो गया है, मुझे इसके लिए हज जल्दी से अदा कर लेना चाहिए। या जिनको अल्लाह ने बहुत ज्यादा अता किया है
وہ اس تصور سے جاتے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے چلو حج کر کے آ جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو، مالدار ہو جاؤ گے تو تھوڑی سی تکلیف چند دنوں کی برداشت کر لیتے ہیں تاکہ اس کے عوض میں مالداری نصیب ہو جائے گی۔ کچھ یہ تصور کرتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے گناہ ہو چکے، عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں گے، وہاں توبہ کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سارے تصورات دل و دماغ کے اندر رہتے ہیں، لیکن یقین مانیے کسی بھی حاجی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجی سے یا حج کو جانے والے سے کہ تم حج کے لیے کیوں جا رہے ہو، تو شاید آپ کو ہزاروں میں کوئی ایک حاجی ایسا ملے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ جواب نہیں ملے گا، شاید کوئی ایسا ملے۔ قرآن نے قید لگا دی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو کمپلیٹ کرو، مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اور جب یہ نیت نہیں ہوتی، یہ پیورٹی نہیں ہوتی، یہ خیال نہیں ہوتا، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو انسان حج کے بعد اپنی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں لا پاتا جو تبدیلی حج اس کی زندگی میں لانے کے لیے فرض کیا گیا تھا، اور جس تبدیلی کی ضرورت اس کی زندگی کے اندر تھی اس سے وہ یکسر محروم رہتا ہے اور اس کی توجہ اس پر نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا یا نیت کرنا یہ کیسے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ خالص۔ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں، آپ اپنی زندگی کی ساری عبادتوں پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں، حج کس کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں، نفل کس کے لیے پڑھتے ہیں، تلاوت کس کے لیے کرتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے آپ اپنی نیت کی پیورٹی، یعنی نیت آپ کی درست ہے یا نہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے خاص کوئی کام کر رہے ہیں یا اور بھی اس کے اندر نیتیں آپ کی موجود ہیں۔ تو پیورٹی کو سمجھنے کے لیے، خالص کو سمجھنے کے لیے، اخلاص کو سمجھنے کے لیے جو بات ابھی میں آپ کے پاس پہنچا رہا ہوں اسے آپ ذہن میں محفوظ کر لیجئے۔ نیت کسی عمل کے محرک کو کہتے ہیں، کسی عمل کا محرک یعنی حرکت دینے والا۔ کسی عمل، کسی کام کے لیے آپ کو جو حرکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ جذبے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ وہ جذبے کے پیچھے نیت کیا ہے؟ میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہجرت کر کے ایک صحابی پہنچے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن اس ملنے کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی تھی کہ ایک عورت مدینے میں تھی جس کی محبت ان کے دل میں تھی، تو یہ بھی خیال تھا کہ میں ان سے بھی ملوں گا یا شاید ان سے نکاح کروں گا۔ اس قسم کی کوئی نیت بھی ان کے دل میں تھی۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں کیا، اس لیے کہ جو ہجرت خالص اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہو وہی ہجرت پیور کہلاتی ہے۔ تو نیت جو ہے یہ کسی عمل کی محرک ہوتی ہے، کسی عمل کی طرف ہمیں ورغلات ابھارتی ہے، کسی عمل کی طرف مائل کرتی ہے۔
کوئی بھی عمل ہو، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نماز کے لیے اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اب آپ کے دل میں اگر دو نیتیں ہیں کہ میں ہمیشہ جماعت کا پابند ہوں، آج اگر مسجد میں نہیں گیا تو لوگ کیا سوچیں گے، تو آپ کے دل میں جو نیت تھی یہ لوگوں کو دکھانے کی تھی، اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری جماعت نہ چھوٹے، میں جماعت میں شامل ہو جاؤں، اس سے اللہ راضی ہوگا، تو یہ آپ کی نیت درست ہوئی، یہ آپ کی نیت درست ہوئی۔ تو عمل کا محرک، آدمی بھاگتا ہے جلدی سے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو یہ آپ کی نیت کے لیے، یہ عمل آپ کے لیے محرک ہوا۔ اب دیکھیے پیورٹی کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ عمل کی محرک جو ہماری نیت ہے اگر ایک کے لیے ہے تو یہ پیور ہے، اور انیک کے لیے ہے تو یہ نیت خالص نہیں ہے۔ یعنی ہم نے اس کے ساتھ دو تین نیتیں کر لی کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، اور ہم نماز پڑھیں گے تو فلاں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ہم نماز پڑھیں گے جماعت کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے بعد دعا بھی ہماری قبول ہوگی، فلاں سے ملاقات بھی ہوگی، لوگ نمازی بھی سمجھیں گے، لوگ پرہیزگار بھی سمجھیں گے۔ اب اس میں پیورٹی نہیں رہ گئی، اب اس میں پیورٹی نہیں رہ گئی۔ عمل کا محرک صرف ایک ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی ہماری نیت اس کے اندر نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ثواب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیا اس ثواب اور فضائل سے بندہ محروم رہے گا؟ تو فرمایا گیا نہیں، جس کے لیے تم نے کیا ہے اس کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے لیے تم کرو گے تو خود قرآن فرماتا ہے کہ میرے پاس اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے، تو بندہ تو میرے لیے کرے گا، میرا خزانہ تیرے لیے کھول دیا جائے گا۔ اسی لیے قول ہے یا حدیث ہے مجھے نہیں معلوم کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یا نیت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اور بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، پیورٹی اللہ کا بن جائیے، اللہ کے بن جائیے اور اللہ کے لیے کام کیجئے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت تھے، اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، آپ نے آواز دی کون ہے چھت پر؟ کہا کھویا ہوا اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم علیہ الرحمن نے فرمایا کھویا ہوا اونٹ تجھے جنگل میں ملے گا، بادشاہ کے محل میں نہیں۔ اس شخص نے جواب میں کہا بادشاہ جس طرح کھویا ہوا اونٹ جنگل میں ملے گا، اگر خدا کو پانا چاہتے ہو تو نرم بستروں پہ وہ نہیں ملا کرتا، بس دل پہ چوٹ لگی نکل گئے، چھوڑ دی بادشاہت۔ اسی ہندوستان کے اندر مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان تھے، سلطانی کو ترک فرمائی، گدڑی کو اختیار فرمائی۔ اب جب انہوں نے ترک کر دیا تو کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے پر اپنی گدڑی سل رہے تھے، پرانے وزیر وہاں سے نکلے، پہچان گئے کہ یہ ہمارے بادشاہ تھے، اور آج اپنے ہاتھوں سے گدڑی سل رہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آواز دیتے تھے تو خدام کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ حضور وہ دن کتنے اچھے تھے کہ آپ کی آواز پر خدام کی قطار لگ جاتی تھی، آج آپ کو اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ آپ نے دریا میں ڈال دی، اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے کر نمودار ہو جاؤ۔ تو سمندر کی دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی لے کر کے نمودار ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے میری سوئی چاہیے، ایک سوئی لے کر پھر مچھلی نمودار ہوئی۔ تو آپ نے اپنے وزیر سے فرمایا بتا
وہ بادشاہت اچھی ہے یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ اللہ کے لیے کرو، توجہ ہٹا دو ہر ایک کی، نہ فائدے کا خیال کرو، نہ کسی اور چیز کا خیال کرو، نہ شہرت کی تمنا رکھو، کوئی چیز نہیں، بس مولا تیرے لیے، بس تیرے لیے، تو راضی ہو جا۔ اسی لیے قرآن نے قید لگا دی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ اسی لیے اس زمانے کے حجاج جب حج کے لیے احرام باندھتے تو لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، اور یہ آیے کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے جو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا سیر و تفریح کر کے آ جائیں، لوگوں سے ملاقات ہوگی، کھائیں گے پیئیں گے اور حج بھی کریں گے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، کھانے پینے اور سیر و تفریح کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حج کرو۔ اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو اس آیے کریمہ کے نزول کے بعد جانے والے جو حج کے لیے جاتے تھے ان بزرگوں کے حج کا اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، وہ تو احرام پہنتے ہی لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، اور توجہ پہلے کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف۔ وہ لبیک کہنے سے پہلے ڈرتے تھے کہ ہم اگر کہیں گے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں تو کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری مجھے قبول نہیں، اس لیے کہ تو ناپاک کپڑے پہن کر گناہوں سے اٹا ہوا آ کر کے تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، تیرے جیسے گندے کی میں حاضری کیسے قبول کروں؟ یہ ڈرا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی توجہ خدا کی طرف تھی۔ آج توجہ خدا کی طرف سے ہٹ چکی ہے۔ کتنے حاجی ایسے ہیں جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے؟ اب تو ایئرپورٹ پر پہنچے تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، ہار پہنایا جا رہا ہے، فوٹو کھینچو، احرام پہ، یہ سب ساری چیزیں ہو رہی۔ کہاں اللہ کے لیے رہے؟ اللہ ماشاءاللہ، میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا، لیکن ظاہری جو سچویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے حج کرو۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔